जेपी में खड़े हैं। इसके बाद लालो लालो लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। आजादी मार्च जिंदाबाद जिंदाबाद, और आजादी मार्च जिंदाबाद जिंदाबाद। ए बिन्ते हवा, कौन थी तुम? बोझ थी तुम, जिल्लत का बाइस समझी जाती थी तुम, जिंदा दफन होती थी तुम। कौन हो तुम? सर का ताज हो तुम, जिम्मेदारी हो तुम, इज्जत का निशान हो तुम, मोहब्बत की पहचान हो तुम, जन्नत की सरदार हो तुम। आज तुम माँ हो तो जन्नत हो, बेटी हो तो रहमत, बीवी हो तो मोहब्बत, बहन हो तो इज्जत। किसने दिया ये मुकाम? तुम्हारे रब ने। किसने दिलाया ये मुकाम? तुम्हारे नबी ने। किसके जरिए? इस्लाम के जरिए। ना तुम्हें जिहाद का हुक्म, ना तुम्हें बाजमात नमाज का हुक्म, ना तुम्हें रोजी कमाने की फिक्र, ना तुम्हें ज़कात अदा करने की फिक्र। क्या हुक्म है तुम्हारे लिए? बापर्दा रहो, अपने आप को ढांप के रखो कि तुम कीमती हो, कि तुम अल्लाह की रहमत हो, कि तुम इस्लाम की बेटी हो, कि तुम फातिमा बिनते मोहम्मद की कनीज हो, कि तुम औरत हो। तुम बच्चों को दूध पिलाओ तो अजर, तुम खाना खिलाओ तो अजर, तुम शोर की ताबेदार रहो तो अजर, तुम रात जाकर घर वालों की देखभाल करो तो अजर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, अम्मा बाद। इस दारस वनकस साबिका सेमिस्टर पे चलान इस्लाम एंड कंटेम्परेरी चैलेंजेस। इस्लाम और यम जन दौर जदीदस मज मुख्तलिफ चैलेंजेस और यथ सेमिस्टरस मज वुचान वनकस फिलहाल फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्मस मज वो इब्तदाई तौर बतौर मुकदमा या इंट्रोडक्शन चलान कि एक मुस्तशरकन जन कुरान एंथोलॉजी लिख और इब्तदास मज लिखान द फैटल पॉइंट इन इस्लाम इज डिग्रेडेशन ऑफ द वुमन। इस्लामुक तबाकुन पहलू हसा कि अत मज नसा जन दर्ज दिन बल्कि तमिस हकीर दर्ज दिन। और पत वुच कि यह गो यूता मारूफ ये सेंटेंस जब यहाँ पे एक मसला हुआ इंडिया में, सुप्रीम कोर्टन दिया तथ मज डिग्री जजमेंट शाह बानो केसस में 1985 मज। तो इस चीज़ को फिर से दोहराया गया और फिर वो शाह बानो केस हमने डिटेल जिक्र किया। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि जो तारीख़ में एक औरत के साथ जुल्म ज़्यादती होती थी, उसमें हमने सिर्फ 2 सिविलाइजेशंस का तज़किरा किया, एक रोमन और दीम ग्रीक्स। तो रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन में जो इनकी हालत थी, इन्हीं की किताब हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन मॉरल्स, अखलाक तारीख़ यूरोप या तारीख़ अखलाक यूरोप, ये जो विलियम एडवर्ड हार्टपोल लिखी की है, तम हो कि युस जन यूनानी सिविलाइजेशन बड़ महजब बड़ तरक्की याफ्ती मान, फिर भी औरत का कितना हकीर दर्जा उसमें था। इसी तरह से उसने दिखाया कि रोमन्स के अंडर जो रोमन सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे भी एक औरत की कितनी यानी हकीर या उसके कितने हुकूक थे या उसके साथ कितनी ज़्यादतियाँ होती थी। और पत वाचे बाइबलस कुन, क्योंकि मिडल एजेस जो थे ना, अत मज ट्रम्प ऑफ क्रिश्चियनिटी ईसाइयत उरूज। तो इब्तिदा हमने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका से किया, जिसने कहा कि द स्टेटस ऑफ वुमेन इज़ बीइंग इन्फीरियर टू दैट ऑफ मैन। अम्स मर्दस हिंद मुकाबले इंतहाई हकीर दर्ज दिन। फिर हमने बताया कि ये शौहर की एक चटल होती थी, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक। और उसके बाद अशवन की युजन बाइबलस अंदर ओरिजिनल सिन के नाव से, या उससे पहले हमने बताया कि ग्रीक्स के यहाँ एक औरत के साथ सुपरस्टिशंस थे, इतने जना तवहमा। एक तवहम था पंडोरा बॉक्स पर ना,
تو پنڈورا بکسٕچ کیا کہانی ہے مختصرن خلاصہ تمیُک یِہوٚے کہ یِمن اوس انڈر یِم زن گریٖک میتھالجی منٛز اوس یِم ٲسۍ دپان کہ اَسہِ ہسا چھُ پرومِتھس اِنکا تھا ہیپسٹس دوسرا تھا اِنکے جو گاڈس تھے سُہ اوس نِوان پتہٕ یِمن تارک تتہِ پتہٕ یُس زن زیاس اوس یِمن ہیڈ گاڈ سارنٕے گاڈن ہیڈ اوس تِمو یہِ کِتھ پٲٹھۍ رُکہِ تو اس نے پھر ایک عورت کو بنایا أمسی خاتون دِتُن اکھ بکس پنڈورا بکس تو پنڈارا کا جو گریک معنی ہے وہ ہے ہر کچھ دینے والی لیکن اس سے وہ منفی معنی لیتے تھے یعنی برائی ہے برائیوں کی جڑ تو جب اس کی شادی ہوئی اس کے بعد اس نے وہ بکس کھولا تو ساری زمین پر برائیاں ہی برائیاں پھیل گئی یہ چھِ بیٚکِس اندازس منٛز بائبلس منٛز تہِ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو قرآن اور بائبل کا نیریٹو ہے نا پہلا گناہ کس طرح ہوا تھا جس کو اوریجنل سن کہتے ہیں بائبل میں سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام دشوے آئے تراؤن جنتس منٛز تو پھر ان کو منع کیا گیا کہ آپ جنت میں سے فلاں درخت کا میوہ نہیں کھائیں گے اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے ایز پر بائبل تو پھر سانپ جو ہے نا سرپنٹ کیونکہ یہ باقی جو وحشی اور درندے ہیں ان سے خطرناک ہے چالاک بھی ہے ام بہکو گۄڈنیٚتھ حوا علیہ السلام یعنی فرسٹ وومن اس کے بعد اس نے آدم علیہ السلام کو ورگلایا اور نتیجتاً دونوں کو کہاں سے نکالا گیا جنت سے ٹھیک تو اس کی بنیاد پر پھر جو یہودیت میں اور عیسائیت میں عورت کی جو امیج بنی نا اس کو ہم ذکر کریں گے اور پھر ہم نے اس سے پہلے قرآن کا جو کمپیرزن میں بتایا کہ گناہ کے بارے میں اس گناہ کیا کہ یہ نا قرآن تہِ وَنان دشوینی گو گناہ لیکن قرآن نے ہر ایک جگہ پہ تسنیہ کا سیغہ لایا تم چھُنہٕ صرف حوا علیہ السلام اس کوٚرمُت ہٹ بار اچھا یُس وۄنۍ یہ یِمو سپرسٹیشن أمِس متعلق یا أسۍ وَنان کہ یہ قصہ بیان کوٚر وۄنۍ اور پھر اس سے انہوں نے کیا کہا یہودیت کہتی ہے کہ أمِس زنہِ آو یُس أمۍ غلطی کٔر اتھ بنیاد پٮ۪ٹھ کٔژ سزا دِنہٕ زٕ سزا گۄڈنیُک سزا کہ أمِس ہسا چھُ یِوان حمل أمِس چھُ بچہِ تولُد کرُن لیکن اتھ منٛز کیٛاہ روزِ أمِس سختی یہ ہسا چھِ أمِس یہِ تکلیٖف تہٕ مشقت کتھ بنیادس پٮ۪ٹھ یُس أمۍ ہوتی جنتس منٛز چھُ غلطی اور دوسری بات ہمیشہ مرد کا اقتدار ہی اس پہ رہے گا یہ محکوم رہے گی یہ حاکم نہیں رہے گی آج کے درس میں ہم کیا دیکھیں گے جو مختلف مذاہب ہے نا مذاہب میں ٹھیک جو مختلف جیوگرافیکل ایریاز میں تو ان میں ایک عورت کا کیا درجہ دیا جاتا تھا ٹھیک اور پھر ہم دیکھیں گے ماڈرن جو آج کا دور ہے جس کو جدیدیت کا دور کہا جاتا ہے اس میں ایک عورت کو کیا حاصل ہوا اور یہ فیمنزم کی تاریخ کہاں سے اٹھی یہ نسوانی تحریک کت پٹ ورژ ٹھیک تو جس طرح یہودیت میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ بالکل سارا جو گناہ ہے نا انسانیت کا اسی کے کیا کہتے ہیں اس کو ایم سی آف دن ہول سیلس منزل عیسائیت میں کیا ہے عیسائیت میں کیا ہے وہاں پہ بھی عورت کے لیے کوئی زیادہ پسندیدہ معاملہ نہیں ہے بلکہ جس قدر پستی یہودیت میں ہم دیکھتے ہیں تو عیسائیت نے اس کو مزید اس پستی میں پھینک دیا کیونکہ ان کا مڈل ایجز میں کچھ ان کے اسکالرز اٹھے کرسچینٹی میں ایک ان میں ہے ترتولین چھِ ونان زنی متعلق نمن الفاظن مز یعنی پن اظہار خیال کران کہتا ہے کہ عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں تم نہیں جانتی کہ تم میں سے ہر ایک ہوا ہے یعنی ہوا کا مراد کیا ہے یہاں پہ جس نے پہلے غلطی کی ہے فرسٹ وومن جس نے وہ غلطی کی ہے خدا کا فتویٰ جو تمہاری جنس پر تھا وہ اب بھی تم میں موجود ہے خدا کا فتویٰ کیا ہے آپ ہی کی وجہ سے گناہ ہوا نا آپ ہی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے نا لہٰذا آپ تمام برائیوں کی جڑ ہے نا ذلت اور رسوائی کا باعث ہے نا لہٰذا آپ یہ نہ سمجھے وہ ہوا کا ہوا تھا بلکہ یہ نسل در نسل ساری عورتوں میں ہے پھر جرم تم میں موجود ہوگا تم شیطان کا دروازہ ہو کمن ونان زنین ونان تم ہی نے آسانی سے خدا کی تصویر یعنی مرد کو ضائع کیا آپ نے مرد کو ضائع کیا ٹھیک تو اتنا گیا گزرا ان کے الفاظ عورتوں کے بارے میں اور اسی طرح سے سینٹ پال جو اسی مڈل ایج میں جو بڑے ایک اسکالر مانے جاتے تھے کرسچینٹی کے یہ پڑھ نا ونان تھیولوجی جو ہوتی ہے نا ہم نے پڑھا تھا نا الہاد میں تھیولوجی یہ متکلمین آسان یہ گئی عیسائی متکلمین یہ عیسائیت دفاع کران ان میں سے ایک ہے سینٹ پال تو سینٹ پال ایک خط لکھتا ہے تھیمتھس کے نام پولس کا پہلا خط باب نمبر 2 میں کہتا ہے کہ عورت جو ہے نا یہ چھپ چھاپ
یعنی خاموشی سے کیا کرے گی؟ مرد کی تابع داری کرے گی، ٹھیک، اور وہ بھی کمال درجے کی ہونی چاہیے. اور بشس نے اجازت دیوان کہ عورت مرد کو سکھائے یا عورت مرد پر حکم چلائے، بلکہ حکم کون چلائے گا؟ مرد ہی چلائے گا. کیوں؟ کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا بنائی گئی، اور آدم نے فریب نہیں کھایا، بلکہ فریب کس نے کھایا؟ عورت نے کھایا. بیانتک نہیں، اوریجنل سین. ٹھیک، تو اس سے پتہ چلا کہ ایک عورت ہمیشہ تابع رہے گی اور کمال تابع داری دکھائے گی. اور بہت سارے ان کے اقوال وغیرہ ہیں، وہ میں نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، تلک چاہیے طویل مسئلہ. ہندوازم ہے نا، ہندوازم ایک یعنی پرانا مذہب مانا جاتا ہے، بہت پرانا مذہب مانا جاتا ہے، ویدک مذہب مانا جاتا ہے. اور ان کے نزدیک ہندوازم بڑا یعنی اس پر مبنی ایک بڑی آبادی ہے، خاص کر انڈیا، ہندوستان جو اتنا بڑا ہے. اچھا، یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک عورت کے ساتھ جو مذہبی حیثیت تھی، مذہبی حیثیت سے ایک عورت کا کیا درجہ تھا. یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کو ہی غالب رکھا گیا، کس پہ؟ عورت پہ. اچھا، یہ سمن قانون اس نا گوڈنک جو پرانا قانون مانا جاتا ہے، وہ مانا جاتا ہے منو راج کا پرانا قانون. ٹھیک، تو اسی پہ وہ منو سمرتی وغیرہ ہے. منو راج کیا کہتے ہیں عورت کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ ام سات خاتون جوانی ہندی دہلیز پہ آنا، اس وقت یہ کس کے اختیار میں رہے گی؟ باپ کے اختیار میں، یہ روز مالس انڈر. اور جب یعنی پہلے بچپن میں جب تک یہ بالغ نہیں ہوگی، پھر جب یہ بالغ ہوگی نا تو کس کے انڈر رہے گی؟ شوہر کے اختیار میں. اور اگر یہ بیوہ ہو گئی تو پھر یہ کس کے انڈر رہے گی؟ اپنے بیٹوں کے اختیار میں. یعنی کبھی بھی یہ خود مختار نہیں رہے گی، سیلف انڈیپینڈنٹ گژھِ نہیں روزیں. تو یہ منو سمرتی میں منو راج کا ایک قانون ہے، اور یہ حکومتی قانون تھا، یاد رکھیے. یہ کیا تھا؟ حکومتی قانون. اور مزید اسی کتاب میں کہتے ہیں عورت چاہے نابالغ ہو، چاہے جوان ہو یعنی بالغ ہو، چاہے بوڑھی ہو، یعنی کچھ بھی ہو، کوئی بھی سٹیج اس کا ہو، گھر میں کوئی بھی کام ایک خود مختاری سے نہ کرے. ایک خود اپنی آزادی سے کوئی کام نہیں کر سکتی، مرد کے تابع رہے گی. اچھا، جو چانکیہ ہے، کیونکہ برہمنز آپ کو معلوم ہے ان چیزوں اور اتمزہ نا ان کاسٹز وغیرہ، تو چانکیہ جو ہے نا معروف یہ چانکیہ نیتی ہے، اس کا باب نمبر 1، اس میں کیا آیا ہے؟ اس میں چانکیہ برہمن، جسے منو جی مہاراج بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے منو سمرتی کو پاک کیا، اور پھر حکومت کا یہ دستوری عمل بھی رہا ہے. یہ اس حکومتس پتکن مینیفیسٹو یا قانون کتاب تھے. تو اس میں عورت کے متعلق آپ دیکھ لیجئے کیا کہا گیا ہے. کہتے ہیں کہ دریا آپ سمجھتے ہیں نا، ریورز، مسلح سپاہی، یعنی جو ہمیشہ کس کے ساتھ لیس ہوتا ہے؟ ہتھیاروں کے ساتھ، اس کو کہیں گے مسلح سپاہی. اور پنجے اور سینگ رکھنے والے جانور، تم جانور ان کیا آسان؟ پنجے چھنا، یعنی شیر ہیو چھنا، شیرس کیا آسان؟ خطرناک پنجے اس طرح. اور جو سینگ رکھنے والے یمن ہنگ آسان، بادشاہ. کس آئی؟ ایک تو دریا کی بات کہی گئی، دوسری مسلح سپاہی جو ہمیشہ سامان لیے ہوئے ہوتا ہے. تریم تم جانور، چاہے تم پنجدار چھے، چاہے تم ہینگل چھے، اور بادشاہ اور عورت، ان پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی عورت بھروسے کے لائق نہیں. اچھا، مزید اس کی کچھ صفات اسی میں ذکر کی گئی. ٹھیک، کیا کہا گیا؟ جھوٹ بولنا، اپز وننا، بغیر سوچے کام کرنا. یعنی کوئی بھی کام جب کرتی ہے نا تو اس میں اس کے پیچھے کوئی سوچ. فریب کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ دن، حماقت، بیوقوفی، طمع، لالچ، ناپاکی، ٹھیک، بے رحمی، یہ عورت کی جبلی عیب ہے. جبلی مطلب یہ ہے کہ فطرت کے ساتھ میں کو بدل یہ فطری چیز ہے. اچھا، مزید کہتے ہیں شہزادوں سے تہذیب سیکھو. یہ پرنس چھنا آسا پرنسن نش کیا ہیچو؟ تہذیب اخلاق کیا کہ ان کو حکومت چلانی ہوتی ہے نا، تو وہ بڑے اس اعتبار سے کلام، ان کا اٹھنا بیٹھنا وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا مہذب ہوتا ہے. تمہ نش کیا ہیچو؟ شہزادہ نش اخلاقی یعنی تہذیب اخلاق. عالمہ نش کیا ہیچو؟ شیرین کلام، کوشر خطیب، ہاں شیرین کلام. قمار باز پتہ ہے کن کو؟ قمار باز کن کو کہتے ہیں؟ زائر نش کیا ہیچو؟ وہ ہوتا ہے جھوٹ، دروغی مطلب کو اپز کم ونان زائر. دپان شہزادہ نش کیا ہیچو؟ تہذیب اخلاق. اچھا، عالمہ نش کیا ہیچو؟ شیرین کلام. زائر نش کیا ہیچو؟ اپز ونن.
اور خاتون یہ مکاری. تو اسے کیا پتہ چلا ایک خاتون کیا ہے مکار ہے. اس کے بعد مزید کہتا ہے آگ, پانی, جاہل مطلق نہیں, ایک جاہل ہوتا ہے جاہل مطلق جو کچھ بھی نہیں جانتا ہے, سانپ, صرف, اور خاندان شاہی. خاندان شاہی ہوتا ہے راج آسان چلان نسل در نسل, اور عورت. یہ سب موجب ہلاکت بنتی ہے. ان سے ساری انسان ڈباوا, یعنی ان کے پیچھے چلنے والا کیا ہو جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. ان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے. دوست خدمتگار وچو ام پتہ وچو خاتون کو آئی خود غرض بنان. کہتے کہ کان دوست چھنا آسان, یہ دوست کیا خصوصاً خاص کر خدمت کران پت پکان, اور عورت, یہ دونوں کس بنیاد پر ہوتی. کہتے کہ مفلس آدمی کو چھوڑ دیتے وہ یم کت سی آسان, یہ مجھے مفادت سے آسان, عورت بھی اور دوست بھی. یا کیا کرتے ہیں جب مفلسی آ جاتی ہے نا انسان میں, یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جب وہ دولت مند ہو جاتا ہے نا پھر اس کے پاس آ جاتی ہے. تو یہ مفاد پرست ہے. یہاں پہ بھی عورت کی امیج کیا دکھائی گئی, مفاد پرست. ٹھیک. اور تجھے پائی کہ یہ تو سماجی اخ رسم جو ابھی بھی کچھ علاقوں میں ہے, اس کو کہتے ہیں ستی سسٹم. ستی سسٹم میں کیا اس اگر امس زنی مریا نا خاندار, اس کو دوسرا نکاح آ گیا, نکاح میں سہل یہ چھنا چتا آسان, اس کو چتا کہتے ہیں, جسے من زالن پیوان, تو اس کی چتا کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلایا جاتا تھا زندہ. اس کو ستی سسٹم کہتے ہیں ابھی بھی کچھ علاقوں میں. یعنی بال فاتی دیگر ایک عورت کا مستقل وجود ہے ہی نہیں, امشن کا مستقل. یہ کس یہ ہندوازمس مز. اچھا, اس کے بعد آپ عرب کی طرف آئے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی, جس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں, تو اب ہم دیکھیں گے عرب معاشرے میں ایک عورت کا کیا درجہ دے, کیونکہ یہ پرانی مذاہب ہے. تو یہ جو عورت تھی نا, آپ کو معلوم ہے, آپ نے پڑھا بھی ہے, قرآن میں بھی بہت ساری آیات ہے کہ اہل عرب کے یہاں جو عورت تھی نا, یہ موجب ذلت اور عار سمجھی جاتی تھی. قرآن مجیدن کو ایسی بہترین طریقہ سے نا سورہ نحلس من, اگر آپ سورہ نحل پڑھیں گے نا آیت نمبر 58 59, اور ربن ہو تس شکل کہ عربن کیا اوس گژھانی کوٗر زیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ, ییٚلہِ کٲنٛسہِ ٲسۍ نا خوشخبری دِوان کیٛاہ زایی کوٗر, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا وَهُوَ قَذِيمٌ. اَتھ گژھِ کٲشُر محاورٕ بہتریٖن, یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِنا وَنان اللہ تعالیٰ بچٲیِن, ژِنہِ ٲسۍ یِوان مَتھنہٕ, ژِنہِ آسہٕ یِوان مَتھنہٕ, تٔمِس آسہٕ یِوان ژِنہِ مَتھنہٕ زَن, مطلب افسردگی, مایوسی, پریشانی. ٹھیک. تو اس سے بڑھیا ہم امیج نہیں کھینچ سکتے. اللہ تعالیٰ کھینچ بہترین امیج کہ آخر جہالت کس دورس اندر اکس زنی ہند زیون کیا اس باعث آر اور تم کیا اس سمجھانے میں, یعنی سر کو جھکانے والی تھی. ٹھیک. اچھا, مزید کرنا اللہ تعالیٰ بیان سورہ نحل آیت نمبر 59 میں, یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. جب ان کو یہ خوشخبری دی جاتی تھی نا, تو یہ اس برائی کو یعنی بات کرتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے تھے. یہ مجھے زیون پہ ہمارے کور حضائی ایمسقه علی حون ام یدسه فی التراب. دپان ما روزو زندگی بھر یتھے پہ ذلت سان زندگی بسر کران کہ میچ من گاڑون, یعنی زندہ گاڑی جاتی تھی. علی ساء ما یحکمون, کتنی بدترین یا کتنا برا فیصلہ تھا جو یہ کرتے تھے. ام کھت کیا کھینچ اللہ تعالیٰ یہ امیج عربن ہنز. لیکن یاد رکھے یہ سارے قبیلوں میں نہیں تھی, یہ بعض قبیلوں میں تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ تکویر میں مزید کہتے ہیں کہ پھر ان عورتوں کے ساتھ, ان بچوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا, وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ. کچھ قیامت کا حوال چلا, قیامت میں جب ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا. تو اس پہ علماء نے یعنی جو ہمارے مفسرین ہیں نا, وہ چاہے پڑھا ہمارے بحث کروں, یہ دن کیا جانا ون وچو اگر کسی قتل کور کس سے پوچھا جائے گا, قاتل سے. لیکن یہاں قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا, یہاں بچے سے ہی پوچھا جائے گا. یعنی یہ اس کی حقارت اور اس کے اس جرم کی کا جو گناونا پن ہے نا, اس کی شدت انٹینسٹی ہے نا, اس اعتبار سے. یعنی یہ قاتل تمیزن کنی مجراس مزے اللہ تعالیٰ نے اس کا گناہ اتنا خطرناک ہے, اللہ تعالیٰ وشی نے اس کو نہ کرے مسجد کلام. بچے سے ہی پوچھا جائے گا آپ بتاؤ نا آپ کو کس جرم بأی ذنب قتل, آپ کو کس جرم میں قتل کیا گیا, کیوں آپ کو قتل کیا جاتا تھا, کیوں آپ کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. بہرحال تو اسی طرح سے دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو عرب کا نظام تھا نا, یہ قبیلی نظام تھا, ٹرائبل سسٹم. وہاں قبیلے دوسرے قبیلے سے ہمیشہ برسری پیکار رہتا تھا. پتہ ییٚلہِ قبیلس یہ نا ہمس قبیلس پہ موقع, سہ گیو نا غالب, ہم گئی نا مغلوب,
تو ان کی عورتوں کو وہاں سے چھینتے تھے اور پھر ان عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کرتے. یہ مز بنا لونڈی پتہ, اور لونڈی کے ساتھ وہ نکاح کا سسٹم, بلکہ جس کی وہ ملکیت بن جاتی تھی. اور پھر جب ان سے بچہ پیدا ہوتا تھا نا, تم پوری زندگی روزان غلام. اور پھر آپ دیکھیں ان کی ذلت والی, حالانکہ ہوتے تھے آزاد, اپنے قبیلے میں کیا تھے آزاد, لیکن یہ بیاکھ قبیلے یمن پر غالب گو, یہ بنی نہ تہذ لونڈی. پھر اس سے جو بچے پیدا ہوتے وہ زندگی بھر بیچارے کیا رہتے تھے, اور پھر وہ آر محسوس کرتے تھے. آمد سمجھ. اسی طرح سے سیدنا عمر کا قول آپ دیکھ لیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ. یہ چھنا امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الطلاق باب فی الایلا. ایلا کیا گو, ایلا کت ونان ونیو پرمت چھو نا, کتاب النکاح کتاب الطلاق چھو نا تھی پرمت. ایلا مطلب گو اخ مرد دپہ بہ گژھنہٕ پننس گھر بازس نش, اتھ پہ کھے قسم. یہ کتس کالس ہیکہ روزتھ, پہ پیغمبر صاحب وون نا بہ گژھنہٕ گھرکین نش کہین. تہ نا بوزمت سہ پتہ ریت گو تو پتہ ون عائشہ رضی اللہ عنہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہ حظ گئی یت پٹھن. فرموس ریت چھنہ ہیکان 29 تہ ٲسِتھ تہٕ 30 تہ ٲسِتھ, ریتس روز نا تم دوٗر. یتھے پٲٹھۍ اگر کانٛہہ مرد کھے قسم بن سا گژھِ نہٕ پننس گھر بازس نش, زیادہ کھۄتہٕ زیادہ کتس کالس رکیے. اس کے بعد اس نے یا طلاق دینی ہے یا پھر واپس صحبت کرنی ہے. اتھ چھِ ونان ایلا. و اعتزال النساء و تخیرہم. اچھا سیدنا عمر کیا ونان رضی اللہ تعالیٰ دپان واللہ رب سند قسم ان کننا فی الجاہلیت ما نعد للنساء امرا. اس ٲسۍ نہٕ کانٛہہ حیثیتٕے دِوان زنہِ. زمانہ جہالت میں ایک عورت جو ہوتی تھی نا, اس کو ہم کسی شمار میں ہی نہیں رکھتے, اس کی کوئی حیثیت جیسے کنسیڈر یوان کرنے. حتی انزل اللہ تعالی فیہن ما انزل. یوت کال اللہ تعالیٰ پتہ یہندس حقس مز تم آیات سوزے یم ربس سوزنے آسے. وقسم لہن ما قسم. اور جو بھی ان کے متعلق کہنا تھا نازل کرنا تھا وہ کیا کر دیا, تو نازل کر دیا. یعنی جو دیا ان کے جو حقوق تھے, مالی حقوق, دیگر وراثتی حقوق, تو وہ ساری چیزیں بیان. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ زمانہ جہالت میں ہم عورتوں کو کسی شمار میں رکھتی ہی نہیں تھی. ان کی کیا حیثیت تھی. پھر جب طلوع آفتاب الحمدللہ کیا کہتے ہیں طلوع ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, پھر آپ دیکھ لیجئے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں عروج تک پہنچایا. ٹھیک. اور اسی طرح سے جب آپ سورہ نساء پڑھیں گے نا یا سورہ اعراف پڑھیں گے نا, تو سورہ نساء میں آپ خصوصاً یتیم بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہوتا تھا. کیونکہ جو یتیم بچی تھی نا یہ کسی کی ولایت میں آتی تھی, یہ ماں کہیں سرپرستی من. اب جو یہ ولی ہوتا تھا نا یہ اسے مختلف طریقوں ظلم کران. نمبر 1 کی اس کی پراپرٹی ہوتی تھی, مول گزریو ون امس کور یس نا بال پھج دیگر ہنز میں پراپرٹی. اس پراپرٹی کو ہڑپ کرنے کے لیے یا تو یہ ولی کیا کرتا تھا, یہ اس پنس ست رشتس مز کران امس پنس گھرس مز خاندر, حالانکہ یہ بے جوڑ ہوتا تھا. نہ تو اس کران پان کم, اگر لڑکی خوبصورت بھی ہوتی تھی نا یہاں سے پراپرٹی خود اس سے نکاح کرتا تھا. کس لیے, لالچ کے لیے, بہ کھمہ امس یہ سورے. یا اگر یہ کنس کرے ہا نا امس ون زن آسہ امس پراپرٹی کہین, مثلا امس یتیم بچے, تیل بیکس ست کران, تمس کیا رٹان, تمس رٹان مہر, سہ رٹان پانس. امس یتیم بچی ٲسۍ نہٕ بچار دِوان. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں جب آپ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى جو اس کے متعلق آئے نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تو پھر آپ وہ آیت دیکھ لیجیے, اس کا پس منظر آپ دیکھ لیجیے کہ یتیم بچوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا تھا. سب سے زیادہ ظلم عرب معاشرے میں کس کے ساتھ ہوتا تھا, یتیم بچوں کے ساتھ. بہرحال تو پھر ان کی قسمت بدل دی گئی, لیکن آج یہ پھر سے بغاوت پہ اتری ہے اور کہتے کہ اسلامن کیا دیتے سے. بہرحال یہ ان کا پھر یہ افسوس کا مقام ہے اگر وہ اس عروج کے یعنی آفتاب تھا یہ بتھی دپے آفتاب چھو نا کہیں. اب ہم یہاں پہ ڈائریکٹ آ جائیں گے اس دور میں, کیونکہ ہم مختصر یہ مقدمہ چل رہا ہے. اور وچھان گوڑ خاتون حالت کیا, یہ فیمنزم کی تاریخ کہاں سے اٹھی ہے, وجوہات کیا بنے ان تحریکن ہز. اب ہم آئیں گے دور حاضر میں. یہ جو دور حاضر ہے نا, تو یہ مانو کہ آپ 17th سینچری آنورڈس, 18 صدی 19ویں صدی اور 20ویں صدی اور جو آج 21ویں صدی چل رہی ہے اس میں. سب سے پہلے کیونکہ یہ یورپ ہے نا, یہ پنی بڑی اکہ لمبی جو ہسٹری ہے نا, اس کی ایک تاریخ ہے نا, یہ وہاں سے چلی آئی ہے. یہ یوں ہی گن اچانک چینج, کیونکہ آپ کو معلوم ہے یورپ میں وہ پیپل سپریمیسی تھی جس کو وہ ڈارک ایج کے نام سے جانتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں رینیسنس آ گیا, نشاط الثانیہ آ گیا, ایج آف انلائٹمنٹ تحریک تنویر آ گئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انگلینڈ میں پہلے, یا اس کے بعد امریکہ میں جو انڈسٹریل ریولوشن آ گیا, اس کی وجہ سے پھر ان کو جدیدیت جدید دور میں, اور پھر سائنس کا ٹرمپ ہو گیا. اس وقت کیا ہوتا تھا, مذہب کی سپریمیسی ہوتی تھی. ٹھیک. تو لیکن پھر ہم نے ریزن سے, عقل سے, سائنس سے مدد دی, تو یہ جو دوری جدید.
मगर 3 चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। एक, जो इनका फिक्री फलसफा है। आज भी आप देखेंगे ना, यूरोप का जो कानून है ना, या आप देखिए ईसाइयत में भी जो कानून होता था वो किन का होता था? रोमन्स का। उनका फिक्री फलसफा कहाँ से आता है? उन्हीं फिलासफरों से, चाहे वो ग्रीक के हो चाहे वो रोमन के हो। और दूसरी बात, इनका जो तहजीबी तजुर्बा रहा है, किस में क्या हुआ, जो ईसाइयत का दौर था उसमें क्या तजुर्बा रहा, उससे पहले दौर में कौन सा तजुर्बा था, फिर जब ये इस दौर में दाखिल हुए उसके बाद क्या तजुर्बा हुआ, और फिर हम देखते हैं माशरी, जो माशरा होता है ना, सोसाइटी, इसकी जो मुख्तलिफ उतार चढ़ाव, उसके मुख्तलिफ रूप जो होते हैं ना, ये 3 चीज़ें बड़ी अहम है दौर जदीद में। फिर इन्होंने क्या किया, हम देखते हैं कि आज जो गालिब कुव्वत है पूरी दुनिया में वो कौन सी तहजीब है? वही मगरबी तहजीब, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न कल्चर। और जो वेस्टर्न कल्चर है ना, याद रखिए आप, ये 3 चीज़ों पे मबनी है, बुनियादी सोरी वेस्टर्न कल्चर उस मगरबी तहजीब है ना, इसमें जो स्टून्स है, मैं कहूँगा कि ये थंब वन स्टून, बुनियादी स्टून 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ों पे मबनी है। नंबर 1, मटीरियल, इनका सारा मतमय नज़र दुनिया है, मादा परस्ती है, मादियत है, दुनियावी ज़िंदगी है, सोरी फोकस का पड़ा दुनियावी ज़िंदगी पर, ये कहाँ से यानी बेहतर से बेहतर बने। और दूसरी बात वो है सेक्युलर, यानी मजहब से छोड़कर, मजहब से छुटाछ था, क्योंकि इनका जो पुराना तजुर्बा है ना वहाँ ईसाइयत में, जो हमने पहले सेमेस्टर में पढ़ा, उनका जो बड़ा ही, जिसको हम कहेंगे बिटर तजुर्ब गो ना ईसाइयत में, तो इन्होंने मजहब को, बल्कि पत पे तमीज मजबूरी कर सेक्युलर तस्वुर दप असा रोजो यानी जिसको हम कहेंगे एरिलिजियस, यानी मजहब से दपो ना मजहब के त्राओ, क्योंकि यह मजहब लोगों के तो बहरहाल जिबिलत में है, फितरत में है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। लेकिन असल क्या सी दावत, यह दावत के मजहब ही ठुकराई, और आज हम देखते हैं इन्होंने मजहब को ही ठुकराया। गो दयम सतून क्या मगरबी तहजीबस, गोडुक सतून क्या मटीरियलिज्म, मादियत परस्ती, दयम क्या सेक्युलर, यानी ये मजहब का, क्योंकि ये मजहब को किसी दर्जे में नहीं रखेंगे, मजहब का कोई दर्जा नहीं देंगे, ये कहेंगे कि ये प्राइवेट अफेयर है, प्राइवेट मसला है, लेकिन पश्चिम में प्राइवेट अफेयर तो थवान, बल्कि इनकी तहरीक ये है कि इस मजहब को फायक दो। बल्कि ऐसे फिर इनके नुमाइंदे उठे, इसी दौर में, जदीद दौर में रिप्रेजेंटेटिव्स उठे, उन्होंने बिल्कुल मजहब बेजार, मजहब के खिलाफ अपनी जो नजरियात वगैरह वो दिए। और 3 चीज़ के साथ वो है ऐश परस्ती, मगरबी तहजीब, ये हर एतबार से ऐश करना चाहते हैं। और ऐश पर वजू अगर हम देखेंगे ना, आज भी ये जो दुनिया में लड़ाई है ना, जितने भी ब्लॉक्स बने, मुसलमान मुल्कों के साथ मसाइल हुए, मुसलमान मुल्कों में मुदाखलत करते, पीछे कौन सा मकसद या एजेंडा इनके कार फरमा है? अगर अकिस नक्तस मज़े सोचो, जहाँ पे भी कोई इस्लाम पसंद, हम कहेंगे कोई ऐसा ग्रुप या ऐसी हुकूमत है जहाँ पे ये चाहती है कि इस्लामी तौर पर यहाँ हुकूमत चले, कभी भी मगरिब नहीं चाहेगा कि वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो। क्यों? क्योंकि ये इन 3 चीज़ों की जो मगरिबी तहजीब है ना, ये यमन 3 चीज़न खिलाफ, क्योंकि इस्लाम में सबसे पहले मादियत के खिलाफ है, वहाँ रूहानियत है, वहाँ स्पिरिचुअलिटी है, वहाँ आखिरत का तस्वुर है। दूसरी बात, मगरिबी तहजीब में सेक्युलर जो तस्वुर है, तो इस्लाम सेक्युलर तस्वुर को नहीं मानता है, इस्लाम मजहबी तस्वुर को मानता है, मजहबी शनाख्त को मानता है, मजहबी आइडेंटिटी को मानता है। और तीसरी बात जो ऐश परस्ती है, सुगश्ता बात, क्योंकि ऐश परस्ती में हलाल और हराम का तमीज़ नहीं रहता। इस्लाम क्या मजहब छो, ये आपको हलाल और हराम में तमीज़ रखेगा, ये आपको कहेगा नहीं, जो निकाह का एक इंस्टीट्यूशन है ये मुकद्दस इंस्टीट्यूशन है, और निकाह भी वो किस तरह वो लीगल होना चाहिए। लेकिन मगरिबी तहजीब में निकाह नाम की अब कोई चीज़ रह गई वहाँ है ही नहीं, वहाँ बस किसी न किसी तरह से अपनी शहवत को जो इंसान के पास है उसका इजहार किया जाए, उसको पूरा किया जाए, वेदर बाय लीगल और इलीगल मीन्स, सो निमन कंसर्न। तो यम पैरेलल्स मज खड़ा, और इनकी जितनी भी अस्करी ताकत है ना, अस्करी ताकत आप समझ लें, यानी अस्करी ताकत जितनी भी इनके जो चाहे न्यूक्लियर वेपन्स है, चाहे मैन सोर्स है, सोरी यम 3 चीज़ बचाने खतर, मगरिबी तहजीब बचाने खतर। मगरिबी तहजीब में 3 चीज़ बचाओ, एक तो इनकी जो सेक्युलर आइडेंटिटी है, दूसरी इनकी जो मटीरियलिज्म है, और तीसरा इनका जो ऐश परस्ती का ये तस्वुर है। इस्लाम चीज़ के खिलाफ, इसीलिए इनको बाकी किसी मज़हब से इतना खतरा नहीं है जितना इनको लगता है कि अगर इस्लाम कहीं पे नाफिज हो गया, जिनको फंडामेंटल्स का नाम हो, तो सारे फिर लेबल्स है, ठीक है ना, प्रोपेगेंडाज है। यमन पता है कि अगर इस्लाम कुछ नाफिज गो अच्छा सा गए बुनियादी मकासद वह हमारी फौत हो जाए। लड़ाई ही है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है। और इसी निज़ाम अक़दार के निफाज के लिए सारी अस्करी ताकत, तमाम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आप देख लीजिए,
یہ جو عیش پرستی کا تصور ہے نا، عیش پرستی مز کیا ہے؟ ٹھیک انسان کھو چو یہ عیش پرستی ہے نا، یہ آئے ہائی فائی گاڑ، یہ بنائی پن سٹائل آف لائف، وہ تو میٹیریل میں بھی آئے گا، سیکولر میں بھی آئے گا، لیکن عیش پرستی ہوں ساری کھت بڑ مرکز آسان خاتون. آپ دیکھیں اگر آپ رومن سویلائزیشن کو پڑھیں گے نا ڈیپلی، رومن مز یم ساتھ عیش پرستی چاہے نا انہوں نے پروسٹیٹیوشن کو فروغ دیا. پروسٹیٹیوشن آپ سمجھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بچے طوائف کلچر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ طوائف اویلیبل آسان، زنی اویلیبل آسان، جس طرح ہم نے پلاٹو کو وہ تصور دیکھا وہاں گریکس میں. اسی طرح سے مغربیت میں جو آج ہم دیکھتے ہیں نا سب سے زیادہ جو پروسٹیٹیوشن سینٹرز ہم کہیں گے یا طوائف کلچر کو فروغ دیا وہ اسی عیش پرستی کے نام پہ. آپ دیکھیں وہاں پہ کلبس ہوتے ہیں، سٹیج کلب. اچھا نو اللہ تعالیٰ بچے وہ میں نے اس دوسری کتاب میں لایا ہے، ان کو کہتے ہیں سویپ پارٹیز. شاید میں نے ذکر کیا تھا یہاں پہ سویپ پارٹیز. مغرب میں ایک نیا تصور آ گیا سویپ پارٹیز، یعنی یم گژھان بجن بجن پارٹین مز جو ان کے بڑے بڑے کیپٹلسٹز ہوتے ہیں، اللہ بچے وہاں پہ اپنی بیویوں کا تبادلہ کرتے ہیں، بیویوں کا تبادلہ کرتے ہیں، اور اسی کلچر کو ہم پہ تھوپنا چاہتے ہیں. یہ سوری ہے عیش پرست. اور اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں تم فخر سان کوئی کہتا ہے کہ مجھے آپ کتا بناؤ، باضائی پہ سا انسان رازت رہت تم مطلب پنی جائے نا دپان ہے بہت فخر کران بہت ہون ام سن. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے ہومو سیکچولیٹی کا تصور یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہم جنس پرستی کہتے ہیں، یا LGBTQ جو آج بڑی مصیبت بن چکی ہے پوری دنیا میں، اس کو لیگل بھی قرار دیا گیا، یہ کہاں سے آئے؟ یہ سورے امی عیش پرستی ہند ایکسٹینشن. جب یہ عیش پرستی اس کا بنیادی کردار ایک عورت تھی. اور پتہ وچھو تو خاتون وچھو ون دپیو اخ خاتون دپی شاید ماڈرن دورس میں میلے میں شاید حقوق کے نام پہ اس کو کیا دیا گیا، وہ بھی ہم آج تذکرہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں مڈل ایجز میں، کیونکہ یورپ کا جو یہ تہذیبی جو ہے نا یہ دور یہ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ مڈل ایجز سے، کیونکہ ان کا وہ تجربہ بھی تھا. مڈل ایجز میں کیتھولک چرچ جو تھا نا، کیونکہ وہاں پہ ان کے عیسائیت کی 2 حصے بڑے ہوئے تھے، آگے پروٹسٹنٹس ٹھیک، دوسرے گئے کیتھولک، کیونکہ پروٹسٹنٹس ریفارمیشن چاہتے تھے، کیتھولک سے آرتھوڈکس. یہ مانان کہ فادر تھی انفالابل چرچ، یعنی جو یہ کیا کہتے ہیں فادر بھی اور بائبل بھی انفالابل ہے. اچھا اب دیکھیں ان کا جو رویہ تھا نا کیتھولک چرچ میں، جو ان کے بڑے بڑے متکلمین تھے، ہم کہیں گے ان کے عیسائیوں کے بڑے بڑے جو اسکالرز تھے، یہ عورت دشمن. یہ عورت کو بالکل بھی کوئی درجہ نہیں، بلکہ اس کے متعلق انہوں نے کچھ ایسے الفاظ، حتیٰ کہ تجھے پتہ لگی حیرت یہ کران مڈل ایجس مز گژھان یتھ پہ PhD اکس خاتون من روح آسان کن کہین، یہ واقعی انسان کن کہین. اور مزید آپ جب جینیسس پڑھیں گے نا، آپ باب پڑھیں گے نا جینیسس کس میں؟ بائبل میں، تو وہاں پہ آپ دیکھیے ڈور، تھامس ایکوینس ونان ڈور آف دا ڈیول. کمس ونان؟ زنی حظ ونان ڈور آف دا ڈیول. یہ تمام برائین بلکہ شیطان درو، ابھی ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا. اور دوسری بات مس بگاٹن میل. مس بگاٹن آپ سمجھتے ہیں نا، اللیجٹمیٹ، اللیگل، یہ سسٹر مس آز خاطر، اور یہ ان کا ادب کا حصہ تھا. اور مزید کہتے تھے پتہ اخ زین کس پہ ہیکہ پاک گژھت ایز پر ان کرسچن تھیولوجن جو تھے، جو عیسائی متکلمین تھے، اخ زین گژھِ تیلہِ پاک. وچھو تمہ خاطر کیا ونو، وومن کوڈ اچیو سیلویشن بائی سمبولک ڈینائل آف دل فیمل. جب امس من یہ نسائیت نا امس من یہ عورت پن یہ کری ختم. اگر یہ عورت پن پانے امس من عورت پانے آسن یہ ڈگریڈڈ، یہ کرن عورت پن پانس من ختم، تیل روز نا پتہ ڈگریڈڈ. تیل کیا روز پتہ؟ مسئلہ یہ، یعنی عورت کی کوئی درجہ نہیں دیا جاتا تھا. مزید دیکھیے ان کے جو کتابیں ہیں نا، اب جب ان کی کتابیں پڑھیں گے مڈل ایجز میں، تھامس ایکوینس ہو یا سینٹ پال یا جتنے بھی ان کے بڑے بڑے متکلمین تھے، وہ کہتے ہیں عورت کینہ پر میلیشس. میلیشس کس کو کہتے ہیں؟ کینہ پرور. اور دوسری بات ڈسلوئل کس کو کہتے ہیں؟ بے وفا. تیسری بات ہارٹ لیس، سنگ دل. اس طرح کے الفاظ ایک عورت کے متعلق ہے. پھر کیا ہوا یورپ میں؟ پتہ گو یورپس مزن کیونکہ تبدیلی آ گئی، مڈل ایج سے یورپ ماڈرن ایج میں چلا گیا. یہاں پہ ان کی جو بڑی تحریک اٹھی نا جس کو وہ کہتے ہیں ایج آف انلائٹمنٹ، تحریک تنویر. تحریک تنویر وچو ترے چیز اس مڈل ایج پہ ماڈرن ایجس مز گھنس، ات مجھ پت کن ترے چیز. کس چیز؟ ترے چیز، ترے تصور. نمبر 1 ایج آف انلائٹمنٹ جس کو وہ رینیسانس بھی کہتے ہیں. اس ہسا درائے امہ انگیٹ دور مز، اس کو کن آئے، اس ہسا آئے ون تحریک تنویرس کن، اس ہسا آئے نشاط الثانیہس کن. ایک تو اس کے پیچھے یہ کار فرما ہے. نمبر 2 جو فرانس میں انقلاب آیا، فرینچ ریولوشن. تکیازِ فرانسس مجھ اس ریولوشن آو نا سہ آو بنیادی 2-3 تصوراتن پہ. پت کن ترے فریڈم، لبرٹی، فرٹرنیٹی. یہ بڑے ان کے نعرے تھے اس وقت. ات مز آئی نا آزادی ہند تصور. آزادی مینز گئی پریت أکس سنز، کٲنٛسہِ خاصس نہ بلکہ پریت أکس سنز.
یہ بنیو بنیادی فیکٹر ماڈرن ایجس مز گھنس اور تریم اس زن اتہ مغربس مز سہ گو انڈسٹریل ریولوشن کیونکہ اس سے پہلے فیوڈل سسٹم تھا اوتر تام مغرب کیا یعنی اتہ اک زالدار آسان یہ پن زمین دان ہت سا کرو سا یہ امہ پتہ خون چوسان یمن برابر بتہ دان یہ فیوڈل سسٹم مگر امہ پتہ گئی چینج گو فیوڈل سسٹم پہ انڈسٹریل سسٹمس کن جس کو وہ کہتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن کیا وہ بنے کمپنی ون آئی فیکٹری ون گئی لیبر گئی کم دہ کھت آو نا سا سمجھ ات مجھ پہ فنشڈ گڈز بنا را میٹیریل آو بج فیکٹری بنے حظ تو اس وقت کیا ہوا اس وقت ان کو مزدور چاہیے تھا لیکن اکثر نا جنگ روزمت ات دورس مز فرسٹ ورلڈ وار ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار آپ دیکھیں یا اس سے پہلے بھی جنگ تو جنگوں میں زیادہ کون جاتے تھے مرد ہی جاتے تھے اب ان کو ان انڈسٹریز میں لیبر کی ضرورت تھی یہ مطلب ساری کھت آسان لیبر کس گئی بیس ساری کھت زیادہ کام کر تو ان کے پاس دو آپشنز تھے ایک انہوں نے بچوں کو لیا اور دوسری انہوں نے عورتوں کو لیا آو سمجھ کیا کہ آر ڈی ایس نے لیک مین سورس یہ کسن ہوتا یہ وومین فوک بینک بچ مگر بت بنے تھی کیا قانون بچن پہ کیا آئی پابندی چائلڈ جو یہ ہوتا ہے نا لیبر اس پہ کیا آ گئی اب کون سا رہ گیا اب عورتیں رہ گئی اور خاتون ہے تمو زکام اخ ہیوتک سست کیونکہ عورت اس کے لیے بھی نیا تجربہ تھا ام تم اوتام گر نیبر کم کرم یہ گر کس ہاؤس ہولڈس ود ان دا کورز آف ہاؤس ہولڈ یہ درائے نا امہ گر نیبر وی امس گۄڈنیُک تجربہ امہ پتہ میٲنۍ ویلیو کیا میون لیبر کوتاہ لگہِ ہُم انڈسٹریلسٹن کیا کوٚر ہم کیپٹلسٹن کیا کوٚر أمۍ أنۍ یہِ خاتون اکھ ہیٚژنَس کٲم زیادٕ بیٚیہِ دِتنَس یورٕ پونٛسہٕ کم اور ییٚمِس تہِ ییٚلہِ پونٛسہٕ آو نہٕ اَتھس کٮ۪تھ یہِ تہِ درٛاے نہٕ گرِ نٮ۪بر پٔرٕس ہٮ۪تھ أمِس باسیٚو کیٛاہتام نوٚو تجربہٕ یہ مٲنۍتو تُہۍ یہِ بنیو اکہِ قٕسمُک یتھ أسۍ ونان چھِ اِگنِشن یہِ بنے بُنیاد فیمنزمس اوٚتام اوس نہٕ زنہِ کانٛہہ تصوُرٕے نٮ۪بر نیرُن پتہٕ کُنہِ فیکٹری منٛز کٲم کرٕنۍ اچھا وۄنۍ گٔیو سہلٕے وۄنۍ اگر یہِ زٔنۍ درٛایے نہ أمۍ کرے فیکٹری منٛز کٲم اتھ فیکٹری منٛز اتھ انڈسٹری منٛز چھِ مرد تہِ وۄنۍ اگر یم کمپیٹ کیونکہ دن بہ دن کیا ہوتا ہے پھر یہ دو اب جنس ہے دونوں جنس میں کیا ہوا کمپیٹ وۄنۍ اگر کمپیٹ روزے نا محدود صرف ہے مطلب أسۍ دِمو زیادٕ پروڈکٹیوٹی کنہ نم دن زیادہ پروڈکٹیوٹی یہ سہل یہ روٗد نہٕ کمپیٹ وۄنۍ أتھۍ یوت منٛز کہیٖنۍ یہ کمپیٹ بنیو یہ مقابلہ بنیو مسابقہ بنیو اکھ أکِس سٕنٛدِس نفرتس پٮ۪ٹھ وہ کیسے ہوا آگے ہم پڑھیں گے یہ سمجھ آیا یعنی مڈل ایجس منٛز گژھنہٕ خٲطرٕ بنے ترٛےٚ بنیادی چیٖز مڈل ایج پٮ۪ٹھ ماڈرن ایجس منٛز کیا ایج آف انلائٹمنٹ جس کو رینیسنس کہتے ہیں ہم ڈارک ایج سے نکل گئے نمبر 2 فرینچ ریولوشن اس فرانسیسی انقلاب آو اور نمبر 3 انڈسٹریل ریولوشن اس وۄنۍ نو اکھ سسٹم آو مغربس اندر فیوڈل سسٹم پہ انڈسٹریل ریولوشن پہ اچھا اب دیکھ لیجیے یہ جو اب فرینچ ریولوشن آ گیا نا ات منٛز آئی زیادہ آزادی ہٕنٛز کتھ کرنہٕ کیونکہ اس وقت مغرب پورا غلام تھا اکھ زالدار اوس آسان فیوڈل لارڈ سُہ اوس بناوان باقین کیا غلام تو فرانسس منٛز کیا گئی کٲم اتہِ ووت أتھۍ خلاف موومنٹ تو وہاں پہ آزادی کی بات کی گئی سب سے پہلے اکوالٹی آف بوتھ جینڈرز جب آزادی ہوئی نا تو آزادی کے نام پہ انہوں نے کیا کہا صرف آزادی مردوں کے لیے نہیں ہے آزادی کن کے لیے ہونی چاہیے اور اس آزادی میں کیا ہونا چاہیے مساوات یعنی جو بوتھ جینڈرز ہیں نا بوتھ سیکسز ہیں نا مین ایز ویل ایز وومین یہ دونوں کیا ہے یہ برابر ہے آگو یہ نمبر 2 اکنامک انڈیپینڈنس زن یہ گژھِ نہٕ مردس پہ روزن میں معاشی طور ڈپینڈنٹ بلکہ یہ کیا گژھِ روزن معاشی استقلال اس کے پاس ہونا چاہیے یہ سیلف انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے اور تریم چیز مکسڈ سوسائٹی یہ اہن حظ ییٚلہِ زٔنۍ نیرِ نہ گرِ نٮ۪بر أمِس چھِنہٕ وۄنۍ مردن سۭتۍ کمپیٹ کران اتہِ کۄس سوسایٹی آیہِ وجوٗدس اوٚتتھ تام ٲسۍ مردٕے یٲتۍ کران سماجس اندر کٲم زنہِ آسہٕ آسان ود ان د کورز آف ہاوس ہولڈ مگر ییٚلہِ وۄنۍ زنہِ دِژٕکھ آزٲدی ہٕنٛز یہِ لیبل أمِس دوٚپُکھ نسا ژےٚ چھے مساوات ژےٚ چھے اِکویلٹی یہِ کوٚت درٛاے یہِ آیہِ سماجس منٛز یہِ آیہِ انڈسٹرین منٛز یہِ آیہِ فیکٹرین منٛز یہِ آیہِ پرایویٹ کمپنین منٛز یہِ آیہِ ایمپلایمنٹس منٛز اتہِ کیٛاہ بنے کۄس سوسایٹی آیہِ وجوٗدس جس کو ہم کہتے ہیں اختلاط مختلط سوسائٹی اختلاطی سوسائٹی ٹھیک ہے یعنی مکسڈ سوسائٹی جس کو ہم کہیں گے آزادانہ اختلاط ہوا اور آگے جا کر پھر کیا ہوا جب یہ اختلاط بھی ہوا اور یہاں پہ مسابقہ بھی ہوا عورت اور مرد کا ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہوا یہ بنے بنیادی فیملی اور دوسری بات جو عورت کا وہ پرانا تجربہ تھا نا غلامی کا تجربہ جو اس کے ساتھ محکومی کا مسئلہ تھا اس کے ساتھ ظلم و جاتی کا مسئلہ تھا یہ بنیو یمن ماڈرن ایجس مز فیمنزم تحریک بنیاد ابھی فیمنزم پوری طرح نہیں آیا لیکن یہ کیا بنے یہ بنے اک بنیاد پتہ وچان کہ امیک ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کہاں سے یہ آیا کہاں سے یہ تحریک اٹھی اس کے بعد کیا ہوا اب جب یہ ملازمت کرنے والی عورت تھی نا یہ گئی نا معاشی طور بنے نہیں آزاد امس آو یہ احساس تہ کہ وۄنۍ چھس بہٕ پانہٕ وٕچھو اوٚتام چھِ کانٛہہ نفر آسان کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نڈ گوٚو یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن احسانن تحت آسان وۄنۍ ییٚلہِ پانہٕ زینہِ وۄنۍ ییٚلہِ پانہٕ سیلف یہِ بنیو انڈِپٮ۪نڈنٹ نتیجہ کیٛاہ درٛاو احسان مۄکلیو نا گوٚو أمِس ژاو دٮ۪ماغس اندر بہٕ چھس معاشرتس
بہٕ معاشی طور پانہٕ کران خود کفیل بہٕ سیلف سفیشنٹ ییٚلہِ بہٕ معاشی طور سیلف سفیشنٹ تیٚلہِ گژھٕ بہٕ معاشرس منٛز آزاد تہِ آسٕنۍ تیٚلہِ گژھِ میٲنۍ لبریشن تہِ آسٕنۍ تیٚلہِ گژھِ میٲنۍ فریڈم تہِ آسٕنۍ مزید کیا گو جو اس کا گھر تھا خاندان اولاد کی پرورش جو خانداری جو تنظیم اس سے پہلے تھی یہ اثر پہ گو یہ اثر انداز کیونکہ اب یہ آزادی کے نام پہ ان ساری چیزوں سے بھاگ رہی ہے بنیادی کیا ہوتا ہے انسان ڈیوٹی گھرچ ذمہ داری خاندان ذمہ داری اولادن ہند تربیت گھریک تنظیم مینجمنٹ گھرس مز رنن چھلن چھکن پہ ونان شہرن وغیرہ لیکن اب جب یہ باہر نکلی نا آٹومیٹکلی اس پہ کیا ہوا وہ اثر انداز ہوا وہ کم ہوئی اتھ مز انقلاب فرانس تو زنہ تہ تج آواز کیونکہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے نا کھانا چیز دزان پتہ مزید ایڈ فیول ٹو دا فائر یہ مزید بڑکان زنو دپ ونکس ؤژمٕژ حق خطرہ آواز آزادی خطرہ آواز اس تلو ات مز پن آزادی ہند نتیجتاً کیا ہوا فیوڈل سسٹم سے جب یہ انڈسٹریل سوسائٹی بن گئی اجتماعی سرگرمیوں میں یعنی اس نے پارٹیسپیٹ کیا اور بنیو زن گئی جمع بیکی جائے بیکی جائے ژور بیکی جائے 8 بیکی جائے 10 نتیجتاً یہاں سے اس کو احساس بھی ہوا کہ بہت اکنامکلی انڈیپینڈنٹ بہ آس معاشرس اندر بہت یپ زینان تہ اور ام پتن دیت ام بیاکھ اکھ تصور جو بڑا مصیبت تھا اس کا جو آؤٹ کم تھا وہ تھا فری سیکچول ریلیشن شپ ات سوسائٹی میں کیونکہ جب معاشی طور پر آپ انڈیپینڈنٹ ہوئے جب معاشرتی طور پر آپ آزاد ہوئے تیسرا اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا تھا فری سیکچول ریلیشن شپ دپن میں یہ مسجد کو اوتام میں مول ہم نے پڑھا نا ان سوسائٹی میں جب تک یہ بالغ نہیں ہوتی تھی کنٹرول کس کا ہوتا تھا باپ کا ہوتا تھا جب یہ بالغ ہو جاتی تھی اس کے بعد کنٹرول کس کا ہو جاتا تھا شوہر کا ہو جاتا تھا وہ ام سات یہ ساری بندنوں میں نبر رہ گئے آزاد ام کیا دپن میرا جسم بال پھنس دے گا وہ ہم آگے بتائیں گے میرا جسم میری مرضی ہے اب جس طرح میں کسی کے ساتھ سیکچول ریلیشن شپ کرنا چاہتی ہوں کروں گی اور تم کوئی دین وچان تو پھر یہ آہستہ 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 جو ہومو سیکچوالٹی آ گئی یا اگر کیونکہ اس وقت تو اتنی جدید ڈیوائسز نہیں تھے اگر حمل بھی ہو جاتی تھی ایلیگل حمل اس کو وہ ایبارشن کے ذریعے ختم کروا دیتی تھی اور پتہ کیا گئی کام وچو ام سۭتۍ کیا درا فیکٹر وہ چھنا امس پن پان زیادہ کھت ییٚلہِ وۄنۍ آزاد جنسی آزاد گئی فری سیکچول سوسائٹی بنے ات منٛز چھُنہٕ امس پن پان بیٚکِس جنسس خاطر اٹریکٹ کرُن کیونکہ مرد پہ بھی کیا ہوتا ہے مرد جو خوبصورت دیکھتا ہے نا سہ وچان خوبصورتی سہ کیا گژھان تکن اٹریکٹو یہ کیا کور پن پان زیادہ کرنٕچ کوشش مزین امہ مزینہ خاطر ووت بیٚیہِ تہِ کیپٹلسٹن فٲیدٕ تُہۍ سمجھو یہ کتھ کیپٹلسٹن کِتھ پٲٹھۍ ووت فٲیدٕ تمن ووت ییٚمہِ اعتبار فٲیدٕ ییٚمِس چھُنہ پنُن پان مزین کرُن أمِس چھُنہ امہِ خٲطرٕ ضروٗرت کاسمیٹکس أمِس چھُنہ ضروٗرت میک اپ سامان سُہ میک اپ سامان ہُمو کوٚر وٕچھو تمو کوٚر یِم مزید وٕچھو کُنہِ ساتہٕ چھِ یِم کران امہِ آیہِ سوسایٹی منٛز چھِ یِم گۄڈٕ کانٛہہ چیٖز نہ بیدٲری کران یعنی یِم چھِ دپان کُنہِ چیٖزٕچ چھو تۄہہِ ضروٗرت بناوان سونٛچ امہِ آیہِ پتہٕ کٔمِس نِش میلہِ سُہ چیٖز سُہ میلہِ یِمن نِش یِمو کوٚر أمِس زنہِ بنووُکھ نا فری سیکچول سوسایٹی بنے نا وۄنۍ اختلاط بنے نا مکسڈ سوسایٹی أمِس چھُنہٕ وۄنۍ پنُن پان اٹریکٹ کرُن مردس خٲطرٕ تیٚلہِ گٔے نا أمِس ڈِمانڈ زیادٕ سُہ پروڈکٹ اننہٕ خٲطرٕ کاسمیٹکس اننہٕ خٲطرٕ کٕہٕنۍ چھِ أمِس ضروٗرت انڈسٹریلسٹو کوٚر بیاکھ اکھ طریٖقہٕ اکھ ترکیب کٔر تِمو کٔر ایڈورٹایزمنٹ خاتوٗنن ہِنٛدۍ کیا مطلب خاتوٗنن ہِنٛدۍ تِمو کٔر زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ مثال أنِکھ کانٛہہ خاتوٗن جیسے أکِس بِہٲرِس ہووُکھ بِچٲرِس لقہٕ صابنہِ چٲٹۍ پٮ۪ٹھ کانٛہہ ہیٖرویِن ہُہ چھُنہ وٕچھان دپان لقہٕ صابنہِ چٲٹۍ سۭتۍ چھِ ییٚمِس حالانکہ ہُمِس چھُ فطری چیٖز اب سمجھ لیجیے امہِ آیہِ کٔرِکھ ایڈورٹایزمنٹ أمِس پیش وٕچھ سا ژٕ بنکھ یُتھُے اگر ژٕ یہِ کرٛیٖم متھکھ پتہ نا مردوں والی کرٛیٖم تہِ پتہ یہِ متھکھ ژٕ کرٛیٖم ژٕ بنکھ یُتھ وغیرہ کوٚر یِمو وارٕ وارٕ اور آٹومیٹکلی جو کاسمیٹکس جو ہے نا کمپنیاں وہ بڑی عروج کو پہنچی اور استعمال کۄس کٔرٕکھ بلکہ بہٕ ونہٕ استعمال بہٕ ونہٕ استحصال کۄس کٔرٕکھ وۄنۍ یہ کرک زنی استحصال اور نتیجہ رہا فحاشیت گئی عام اور وجوہات یہی ہے پھر علامہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تہذیب چھنا اس پوشن امس عسکری طور یہ سن حالت چھنا مسلم معاشرن اندر مسلم معاشرن مز ہیکو نہٕ أسۍ وۄنۍ أمِس یورٕ کانٛہہ جواب دِتھ أسۍ چھِ صرف پننس ڈیفینڈس پٮ۪ٹھ وۄنۍ اگر بچو لیکن ایک چیز ان کو ڈبائے گی جیسے علامہ ایک جگہ کہتے ہیں تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی یہ کیسے خودکشی کرے گی کیونکہ علامہ کے سامنے رومن سویلائزیشن اور گریک سویلائزیشن کا تجربہ تھا یہ رومن تو گریکن من آئی نا فوائشت تو یہ آپ تاریخ بھی دیکھ لیجیے قرآن بھی دیکھ لیجیے آپ نصوص بھی دیکھ لیجیے یت قومس اندر جیسے قوم لوط تھا یمن فوائشت آئی نا اللہ تعالیٰ کے قریب ڈبو تو یہاں علامہ ایک پازیٹو پوائنٹ کہتے ہیں بلکہ مستقبل میں کہتے ہیں کہ ان کو ایک چیز دے ڈبائے گی اپنی ہی تہذیب اور انشاءاللہ آئندہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا یم گژھن اخلاقی طور اتھ منٛز گراوٹ کیونکہ وہاں پہ بالکل اب فیملی کا جو انسٹیٹیوشن نہیں ہے تت سو أکِس خاتون سا وکات یا تت سو بچن ہند سو جو ہوتا ہے نا یہاں مشرق میں یہاں مول موج اولاد یا سا بونڈ سا ٹائز وہ وہاں پہ نہیں ہے فیملی سسٹم وہاں پہ نہیں ہے
तीवन अलामा दपा तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाह के नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार, क्योंकि आपने उस पे आशियाना बनाया है ना जो नीचे से स्टेबल नहीं है, नीचे से स्टेबल नहीं है। तो मगरबी तहजीब अगर त्रेन चीज़न पे, एक तो सेक्युलर तस्वुर है, दूसरी मेटीरियलिज्म है, तीसरी ऐश परस्ती, ये सारी चीज़ें आपको ले डुबाएगी। और फिर इन्होंने क्या किया, बहरहाल यहाँ पे अमेरिका और औरतों के हक़ की बाजियाबी वक्त गो वैसे, ये आप खुद पढ़ेंगे, मैं सिर्फ खुलासा बयान करूँगा। 1848 मज 68 जन गई जमा, 22 मोहनी सत, कत जन 68 जन 22 मोहनी सत। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ पे एक फोरम बनाया और फिर वहाँ पे एक डिक्लेरेशन बनाया जिसको वो कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स, या आप ब्याक नाव डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड सेंटिमेंट्स। ये बनो जनो, यह गोडनिक तहरीक, यह गोडनिक हक, या यह गोडनिक सु कॉन्वेनेंट, या वनो सु गोडनिच कॉन्फ्रेंस यथ मज जनो पन अख डिक्लेरेशन दित अस कम कम हुकूक जरूरत। यह कर गो 1848 अंदर, ठीक। तो इसमें जो लीड करने वाली थी ना, ये यहाँ हुआ न्यूयॉर्क में, सैनिक कफालत जिसको कहते हैं, और यहाँ से अमेरिका की जो खवातीन है ना उनको यहाँ से हुकूक मिले। सैनिक कफालत में न्यूयॉर्क में ये कन्वेंशन हुआ, और ये कन्वेंशन किसके अंडर हुआ, इसका जो बुनियादी पीछे थी ना कुछ लेडीज, एक थी एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, एक तो ये थी, दूसरी थी इसकी, उसका नाम था लुक्रीटा कोफिन मॉट, और ये मेन मान की वनो टॉपस मज लिस्टस मज, और मार्था कोफिन राइट, ये मास्टर खातून। इन्होंने अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए एक कन्वेंशन बनाया और फिर हुकूमत के सामने कहा कि हमें ये हुकूक चाहिए, उसका नाम रखा गया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड सेंटिमेंट्स। तो बन के में सोरी डिक्लेरेशन दितमुत, यमो क्या क्या मूंग, अगर आइंदा हमें मौका मिला हम इन सेंटिमेंट्स पे इंशाल्लाह पहले बात करेंगे, और फिर हमें खुलासे के तौर पर भी मैंने लिखा है यमो क्या क्या हुकूक मिल। और ये गोडनिक सो मान तो फेमिनिज्म बिगनिंग मान तो अटे पे अमे साथ लग यमो हुकूक, और हुकूक कम कम चीज़ तथ मज क्या क्या वो हम आइंदा देखेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।